अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद। अल्लाह जल्ला शानहू को बेहिसाब करम एहसान उस ज़ात का कि जिसने एक दफ़ा फिर कुरान मजीद समझने के लिए यहाँ पे हमें इकट्ठा कर दिया। आज हम इंशाअल्लाह छठा पारा सूरह अल माइदा की आयत नंबर 63 से अपना सबक शुरू करेंगे। सूरह अल माइदा आयत नंबर 63। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लौला यनहमुर रब्बानिय्यून वल अहबारु अन क़ौलिहिमुल इस्म व अक्लिहिमुस्सुहत लबिसा मा कानू यसनऊन। पिछली आयत में हमने पढ़ा था कि आम लोग जो अवाम थी बनी इसराइल की, यहूद व नसारा की, वो गुनाहों में जल्दी करते हैं और अल्लाह की हुदूद को तोड़ते हैं और हर हराम चीज़ की तरफ राग़िब होते हैं। यानी झूठ की तरफ, हराम की तरफ, गुनाह की तरफ उनकी रग़बत ज़्यादा है और नेकी की तरफ और अच्छे कामों की तरफ उनका नहीं है। और अल्लाह फरमा रहे हैं कि जो ये अमल कर रहे हैं ये बहुत बुरा है। अब उनके उलमा की बात हो रही है। ये सारी बातें अल्लाह ताला हमें कुरान में इसलिए बता रहे हैं कि ये अवाम आज भी है और ये उलमा आज भी हैं। उनकी ज़िम्मेदारी क्या है? लौला क्यों नहीं, यनहा हो मना किया उनको, रोका उनको, क्यों नहीं रोकते, क्यों नहीं रोका, क्यों नहीं मना किया? वाज से, तबलीग से, कोशिश से। अर्रब्बानियूना, रब वालों ने, जो नेक बंदे थे उनके अंदर, जो मशहूर थे नेक में, नेकियां करते थे। रब्बानियून उस नेक को कहते हैं जिसके पास वो किसी बहुत ज़्यादा इल्म तो उसके पास नहीं होता, लेकिन वो अल्लाह का नेक बंदा होता है। उसका अल्लाह के साथ एक तल्लक होता है, ज़िक्र, अज़कार, नमाज, रोज़ा, सारी वो चीज़ें करता है, बुराइयों से बचता है, नेकियां करता है, तो वो रब वाला कहलाता है। तो इन रब वालों ने, रब्बानियून ने इनको क्यों नहीं रोका? वल अहबार, और उन्हीं के अंदर अहबार। अहबार उसको कहते हैं जो जय्यद आलम, जिसको हम आज कहते हैं कि जो इस्लाम के या अपने दीन के, कुरान के, सुन्नत के किसी भी शोबे का माहिर आलम होता है, उसको कहते हैं अहबार। तो वो सारे मौजूद थे। जैसे अल्हम्दुलिल्लाह आज मुसलमानों में भी हैं कि अल्लाह के नेक बंदे भी थे और तौरात के और इंजील के माहिर लोग भी थे। तो अल्लाह फरमा रहे हैं ये उनकी ज़िम्मेदारी होती है कि वो आवाम को रोकें, उस मुआशरे को रोकें उस गलत काम की तरफ, यानी गुनाहों की तरफ, अल्लाह के हुदूद को तोड़ने की तरफ और हराम खोरी की तरफ। अन कौलिहिम, इस बात से, इस कौल से, जो क्या वो करते थे, जो वो शिरकिया बातें करते थे, गुनाह की बातें करते थे, इससे उन्होंने उनको क्यों नहीं रोका? वल इस्मा, और वो जो झूठ बोलते थे, गुनाहों में मुब्तला थे, अक्ल में सोहत, और वो जो हर हराम की तरफ वो लपक लपक के जाते थे, दौड़ दौड़ के खाते थे और हराम चीज़ उन्होंने अपने लिए ज़्यादा पुरकशिश थी उनके लिए हलाल की निस्बत। तो ये उलमा के ज़िम्मे होता है कि वो आवाम को रोकें, ऐसा माहौल पैदा करें, वाज से, तकरीर से समझा के, और माशरे में इन बुराइयों को ख़त्म करें। इस आयत में अल्लाह ताला ने, जो पिछली आयत थी उसमें उनकी आवाम का ज़िक्र किया, उनकी निशानदेही की, गलत अमाल की, और अब उसके बाद जो उस कौम के नेक लोग थे, जो अपने आप को नेक समझते थे, अब होता क्या है, हम ज़ाहिरी नेक होना चाहते हैं, टोपी, पगड़ी, शलवार, कमीज़, टखने नंगे, ये, लेकिन असल क्या है, दूसरों को बुराई से रोकना, खुद भी नेक काम करना और दूसरों को भी। यानी सिर्फ अपने लिए नहीं सोचना, अपने लिए नहीं जीना, दूसरों के लिए भी जीना है। तो ये हराम खोरी अब क्यों वो रोकते क्यों नहीं थे? ये भी एक बात है ना, कि मुश्किल काम तो नहीं है। वजह ये थी कि वो खुद हराम खोरी में मुब्तला थे। ये रब्बानियून जिन्होंने लिबादा ओढ़ा हुआ था, और अहबार जो इल्म के माहिर थे, वो खुद उस इल्म को बेचते थे, गलत बयानी करते थे, गलत फतवे करते थे, और अवाम को किस चीज़ से नहीं रोकते थे कि ये नाराज़ ना हो जाए हमारे साथ। अगर ये नाराज़ हो गए कि जी उनकी मर्ज़ी की हम बात नहीं कर रहे, तो हमारा ये जो दुनिया का सिलसिला आने का, साजो सामान का, ये हमारा रुक जाएगा। तो इस खौफ से, दुनिया के खौफ से और लोगों के डर से वो उनको नहीं रोकते थे। अब ये देखें कि खुद नेक होना काफ़ी नहीं है, दूसरों को नेकी की तरफ लगाना और नेकी की तरगीब देना, ये हर उस नेक बंदे के ज़िम्मे है। तो ये गुनाह का अमल इसलिए उनके अंदर था। तो आज ये इस कौम को बताया जा रहा है कि तुम्हारे रब्बानियून का क्या काम है और तुम्हारे अहबार का क्या काम है। हमारे अंदर भी ये मौजूद है कि सिर्फ अपनी नेकी नहीं करनी, इन लोगों को भी इस शिरकिया कलाम से रोकना है,
اس حرام خوری سے کیوں نہیں روکا؟ اللہ تعالیٰ یہ سوال کر رہے ہیں، لولا ینہام، کیوں نہیں روکا ان کو؟ ان کے ذمہ تھا روکنا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو علم دیا تھا، ان کو نیکی دی تھی، ان کو پارسائی دی تھی، لیکن انہوں نے بھی در پردہ یہ ایک لبادہ اوڑا ہوا تھا، لیکن وہ کام نہیں کر رہے تھے۔ لبئس ما کانوا یصنعون، اللہ فرما رہے ہیں کہ جو یہ کام کر رہے ہیں، اب دیکھیں ان کے لیے کیا تھا، لبئس ما کانوا یعملون، جو وہ عمل کرتے ہیں، اور ان کے لیے ہے لبئس ما کانوا یصنعون۔ یصنعون صنعت سے ہے، یعنی ایک خوبصورت طریقے سے، ایک خاص طریقے سے انہوں نے اپنا لبادہ بھی اوڑا ہوا تھا نیکی کا، اور نیکی کا حکم بھی نہیں دے رہے تھے جو اللہ تعالیٰ نے ان کے ذمہ لگایا ہوا تھا۔ تو وہ ایک خاص ماہر تھے، مہارت کے ساتھ اپنے آپ کو نیک ثابت کیا ہوا، اور لوگوں میں نیک بنے ہوئے، اور اس نیکی کے ذریعے سے لوگوں کا مال بٹور رہے تھے، لیکن ان کو نیکی کا حکم نہیں دیتے تھے، ان کو نیکی کی بات سمجھاتے لیے، اس لیے ان کو کہا گیا یصنعون، یعنی یہ لوگوں کی ناراضگی مول نہیں لیتے تھے اللہ کا حکم بتا کے۔ لوگ ناراضی اسی بات سے ہوتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مثال دیکھیں، جب آپ نے اعلان نبوت نہیں کیا تھا اللہ کے حکم سے، تو ہر بچہ بڑا چھوٹا سارے آپ سے محبت کرتے تھے، صادق امین کہتے تھے، ہر آپ کی بات سننے کے لیے تیار تھے، آپ سے انصاف کرواتے تھے، لیکن جیسے ہی کیا کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو سارے لوگ خلاف ہو گئے۔ دین کی جب بھی بات کی جاتی ہے لوگ اس کے خلاف ہو جاتے ہیں۔ یہاں پہ اسی چیز کا ذکر ہو رہا ہے کہ احبار کو اور اللہ والوں کو اس چیز سے نہیں ڈرنا چاہیے، لوگوں کی ناراضگی سے۔ انہیں رب کا جو حکم ہے اس کو صحیح لوگوں تک پہنچانا چاہیے، اور اس کے لیے کوشش کرنی چاہیے۔ کوئی راضی ہوتا ہے یا ناراض ہوتا ہے، تو کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام نے کلمہ حق کہنا چھوڑ دیا تھا؟ نہیں، سارے ناراض ہو گئے تھے، پورے قبیلے ناراض ہو گئے، رشتہ دار ناراض ہو گئے، لیکن حق بات کہی گئی۔ یہاں ہمیں امت کو بھی یہی حکم دیا جا رہا ہے کہ یہ جو خاص لوگ ہیں یہ امت کے خواص ہوتے ہیں، اس لیے ان کے لیے یصنعون، خاص لوگ جب یہ برائی بھی کرتے ہیں تو ان کی برائی بھی زیادہ ہوتی ہے۔ قالت الیہود، کہتے ہیں یہودی، کہا یہودیوں نے، ید اللہ مغلولۃ، اللہ کا ہاتھ تنگ ہو گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسانوں پہ آزمائش ہوتی ہے، کبھی کشائش ہوتی ہے، کبھی تنگی ہوتی ہے، کبھی پریشانی آتی، کبھی خوشی آتی۔ تو جب ان پہ کوئی تنگی آتی، کوئی فصل اچھی نہ ہوتی یا کسی اور کاروبار میں نقصان ہوتا، تو وہ نعوذ باللہ اللہ پہ یہ الزام لگاتے کہ اللہ تعالیٰ کا ہاتھ تنگ ہو گیا ہے، اللہ نے روک لیا ہے۔ غلت ایدیہم، اللہ کو اس بات پہ سخت ناراضگی آئی۔ اللہ فرما رہے ہیں ان کے ہاتھ تنگ ہیں، ان کے ہاتھ بند ہیں، رکے ہوئے ہیں۔ وَلُعِنُوا بِمَا قَالُوا، اور اللہ نے ان پہ لعنت بھیجی۔ یہ اتنی بڑی بات ہے، اللہ کے ہاتھ تو تنگ ہو ہی نہیں سکتے۔ اللہ کی مخلوق ساری کی ساری اللہ کی نعمتوں سے فائدہ اٹھا رہی ہے، تو اللہ کا ہاتھ کیسے تنگ ہو سکتا ہے؟ یہ ان کا ایسی بات تھی جو اللہ کو اتنی ناپسند آئی کہ اللہ نے ایک تو ان کو کہا کہ تمہارے ہاتھ تنگ ہے، اور جب اللہ نے کہہ دیا قیامت تک سب کچھ ہوتے ہوئے بھی وہ پریشان ہی رہیں گے، وہ تنگ ہی رہیں گے، ان کے دل بھی تنگ ہی رہیں گے۔ وَلُعِنُوا بِمَا قَالُوا، اور جنہوں نے یہ بات کی اللہ کی لعنت ہوگی، اللہ کی رحمت سے دوری ہوگی، اللہ کی بخشش سے دور ہو گئے۔ کتنی بڑی بات اللہ تعالیٰ کو غصہ دلانے والی ہے۔ آج بھی دنیا میں یہودی جتنا دولت مند ہے، ساری دولت اکٹھی ہو کے اس کے پاس ہو رہی ہے، مگر اس کا دل چھوٹا ہے۔ کیوں؟ یہ اللہ تعالیٰ کے اوپر انہوں نے اتنی غلط بات کی کہ اللہ تعالیٰ کو سخت غصہ آیا، ان کے ہاتھ بھی بند کر دی اللہ نے، اور ان پہ لعنت بھی ہوگی۔ بل یداہ مبسوطتان، اللہ کے تو دونوں ہاتھ کھلے ہیں، اللہ کی ساری مخلوق فائدہ اٹھا رہی ہے۔ یہ جو کم ہونا یا زیادہ ہونا، یہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے۔ ہر مخلوق فائدہ اٹھا رہی ہے۔ انسان کو تو اللہ نے عقل بھی دی ہوئی ہے، یہ تو سب سے زیادہ فائدہ اٹھا رہا ہے۔ جنگل میں دیکھیں اللہ کی مخلوقات، سمندر میں دیکھیں، زمین کے اندر دیکھیں، کیا وہ کارخانے چلا رہے ہیں یا کیسے دولت کما رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ان کو دے رہے ہیں جو کچھ ان کی ضرورت ہے، اللہ نے ان کو اس حساب سے زندہ رکھا ہوا ہے۔ ينفق کیف یشاء، اللہ اپنی مرضی سے خرچ کرتے ہیں، جس کو جتنا چاہتے ہیں دیتے ہیں، کسی کی باتوں کی اللہ تعالیٰ کو کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ خرچ کرتے ہیں، دیتے ہیں جتنا ان کی مرضی ہے، کم دیں یا زیادہ دیں، بہترین فیصلہ ہے، اور اسی کو قبول کرنا چاہیے، تب رب راضی ہوتا ہے۔ ولا یزیدن کثیر منہم، اور بہت بڑھ جائیں گے، یزیدن اضافہ ہوتا جائے گا، البتہ ضرور اضافہ ہوتا جائے گا، کثیرم ان میں سے بہت سارے لوگ، یہ جو یہود جو یہ باتیں کرتے ہیں، منہم ان میں سے، ما انزل الیک من ربک، اس چیز کے بارے میں جو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے آپ کی طرف نازل کی ہے، طغیانم و کفرا، وہ اس کی سرکشی بھی کریں گے اور انکار بھی کریں گے۔ یہود و نصارہ کی
بنی اسرائیل کی زیادہ تر لوگ اس قرآن کی جو آپ کی طرف نازل ہوا ہے اس کی وہ کفر کریں گے، اس کا انکار کریں گے اور اس کے خلاف سرکشی کریں گے۔ اللہ کی اس بات پہ اتنی ناراضگی ہوئی، اللہ فرما رہے ہیں کہ ان کی گمراہی ہوگی، ان کو قرآن سمجھ نہیں آئے گا، ان کو قرآن نصیب نہیں ہوگا، یہ ان کی گمراہی اور کفر میں اضافہ ہوگا، کیونکہ اللہ کو یہ کہہ رہے ہیں نعوذ باللہ کہ اللہ کے ہاتھ تنگ ہو رہے ہیں اس لیے ہمارے پاس کوئی نہیں ہے۔ آگے ہم آگے پڑھیں گے، جب یہ کہیں گے، جب کہا جاتا ہے کہ اللہ کے راستے میں کچھ خرچ کرو تو کہتے ہیں نعوذ باللہ اللہ فقیر ہو گیا، غریب ہو گیا، اللہ ہم سے مانگ رہا ہے۔ تو یہ ساری ان کی حجتیں تھیں، ورنہ وہ جانتے تھے اہل کتاب تھے۔ تو اللہ ہی ہے بے حد عطا کرنے والا، بخشش کرنے والا، اور کوئی ہے نہیں۔ لیکن کیسے کس کو کتنا دینا ہے یہ میرے رب کی اپنی مشیت، اپنی مرضی ہے، اور اس کے اندر بھی حکمت ہے۔ قرآن دلوں کو نرم کرتا ہے، قرآن کو جب انسان پڑھتا ہے، جب سمجھتا ہے تو یہ دلوں کو نرم کرتا ہے۔ جب انسان اس کو ہدایت کے لیے لیتا ہے، کسی اور مقصد کے لیے پھر نہیں ہوتا۔ لیکن کچھ لوگ کیا ہوتے ہیں جن کے دلوں میں کجی ہوتی ہے، ٹیڑھی ہوتی ہے، وہ اس قرآن کو پڑھ کے ان کے دل اور سخت ہو جاتے ہیں۔ کیوں؟ وہ اس سے ہدایت نہیں لینا چاہتے، وہ کسی اپنی سوچ کو سپورٹ کرنا چاہتے ہیں، وہ ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں، یا اس میں سے نعوذ باللہ کوئی وہ غلطیاں اور کمی کوتاہیاں ڈھونڈنا چاہتے ہیں، لوگوں کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کے اللہ تعالیٰ دل سخت کر دیتے ہیں، اور جو قرآن سے صرف اور صرف ہدایت لینا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے دل نرم کر دیتے ہیں۔ تو اس لیے اس کفر کی بدولت اللہ نے ان سے قرآن جیسی نعمت کو چھین لیا۔ اب وہ اس میں کفر ہی کریں گے، سرکشی ہی کریں گے، شرارتی کریں گے، اور ان کا انکار بڑھتا جائے گا۔ وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ، اگلا ان کے اوپر ناراضگی اللہ کی، لعنت ہوئی، ان کے ہاتھ تنگ ہو گئے، اور اس کے بعد جو قرآن نازل ہوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ، یہ ان کو نصیب نہیں ہوگا، ان کے دلوں میں نہیں اترے گا، اور یہ اس کا انکار کرتے رہیں گے۔ اب اور بات اللہ فرما رہے ہیں، وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ، آپس میں ہم ان کے دلوں میں دشمنیاں ڈال دیں گے، یہ ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے۔ یعنی اللہ کی ناراضگی دیکھیں کہ ایک آیات میں ان کی گمراہی کا بھی ذکر ہے، ان کے کفر کا بھی ذکر ہے، اور آپس میں بھی قیامت تک کے لیے آپس میں ان کی ایک دوسرے کے ساتھ کوئی محبت نہیں ہوگی جیسے ایمان والے محبت کرتے ہیں۔ آج بھی دیکھیں دنیا میں نا، جب انسان کوئی بات کر رہا ہو، قرآن کی بات کر رہا ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کر رہا ہو، تو اس کو آپ اخلاق اچھے کی پہ کرتے رہیں، نیکیاں اس کو بتاتے رہیں، جنت میں درجات بتاتے رہیں، یہ ایک رخ ہے، یہ بالکل ہے، یقیناً اس سے انکار نہیں ہے۔ لیکن آپ جیسے ہی اس کو کہیں کہ دیکھیں شرک نہیں کرنا، حرام چیز سے بچنا ہے، حلال میں گزارا کرنا ہے، اور اس کو گناہوں سے بچنا ہے، تو وہ فوراً ناراض ہو جاتے ہیں۔ یہی تھا، آپ اچھی اچھی باتیں کرتے رہیں کہ اس اخلاق پہ یہ درجہ ملے گا، یہ پڑھ لو تو فلاں چیز مل جائے گی، یہ کر لو تو یہ ہو جائے گا، جنت ایسی ہے، سارا کچھ ایسے ہے، لیکن اس کو کہیں کہ شرک چھوڑ دو، حرام چھوڑ دو، گناہ چھوڑ دو، لوگوں کو تنگ کرنا چھوڑ دو، لوگوں کا حق مارنا، کم تولنا، یہ سارا چھوڑ دو، یہ کسی کو پسند نہیں آتا، لوگ ناراض ہو جاتے ہیں کہ کیسی باتیں کرتے ہیں۔ حالانکہ یہ اس کے اندر حقیقت اللہ خود کہہ رہے ہیں، دیکھیں کہ اتنی سی بات پہ اللہ کی نافرمانی پہ اللہ کا کتنا ہے، کہ وہ کتنا غصہ ہے۔ یہ ہے کہ یہ برا بھلا کہتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی لا الہ الا اللہ پہ برا بھلا کہا گیا تھا نا، ورنہ اس سے پہلے تو بالکل ٹھیک تھا۔ تو اللہ کہتے ہیں ان کے دلوں میں ہم ڈال دیں گے ناراضگی آپس کی، والبغضاء، اور بغض ایک دوسرے کے ساتھ رکھیں گے، الی یوم القیامہ، قیامت تک کے لیے، یعنی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، جب تک قیامت قائم نہیں ہوتی یہ آپس میں لڑتے رہیں گے، مرتے رہیں گے، آپس میں دلوں میں بغض رہے گا، ان کی ہوس کبھی ختم نہیں ہوگی، اور ان کو قرآن کی حلاوت کبھی نصیب نہیں ہوگی، قرآن ان کے دل میں نہیں اترے گا قیامت تک کے لیے۔ ایک دین پہ چلنے والے بنی اسرائیل کی بات کریں یا پھر ہم اپنی بات کریں، ان کے دلوں میں بغض کیوں آپس میں آتے ہیں؟ وہ تب رکھتے ہیں جب اللہ سے دور ہو جاتے ہیں، اللہ کے قرآن سے دور ہو جاتے ہیں، دین سے دور ہو جاتے ہیں، تو تب بغض رکھتے ہیں۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ ان کا دین، ان کا اللہ کا ماننا، ان کا قرآن کو ماننا یا اپنی الہامی کتاب کو ماننا صرف زبان تک رہ جاتا ہے، وہ ان کے دل میں نہیں ہوتا، یعنی ان کے عمل سے نکل جاتا ہے۔ کلما، اور ہر ایک، یعنی جس وقت، او قدو، کہ جب جلاتے ہیں، یعنی کہ بھڑکاتے ہیں، نار للحرب، آگ کس کی؟ لڑائی کی، یہ کوشش کرتے ہیں کہ مسلمانوں کے ساتھ لڑیں اور دنیا میں فساد پیدا ہو، تو اللہ فرما رہے ہیں اطفاء اللہ، اللہ تعالیٰ اس آگ کو بجھا دیتے ہیں۔ ورنہ یہ چاہتے ہیں سارے لوگ آپس میں لڑیں مریں اور صرف ان کی حکومت اور صرف ان کی مرضی چلے، اللہ اس آگ کو ٹھنڈا کر دیتے۔ اور آج بھی آپ دیکھیں یہود کا یہ کردار ہے،
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے آج تک بھی یہود کا یہی کردار ہے کہ باقی ساری دنیا ختم ہو جائے، ساری دنیا ہماری ہو جائے، سارے ریسورسز، ساری دولت ہماری ہو جائے، لیکن اللہ کا یہ جو لعنت ہے اور جو اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ ان کا پیٹ کبھی بھی نہیں بھرے گا، سب کچھ مل جانے کے باوجود۔ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فساد، یہ ہمیشہ فساد کی پلاننگ کرتے رہتے ہیں، ہمیشہ فساد کے بارے میں سوچتے رہتے ہیں، کبھی بھی اصلاح کی نیکی کا کام نہیں کرتے۔ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ، اور اللہ وہ ذات ہے کہ جو فساد کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا، خواہ وہ یہودیوں میں سے ہوں، مسلمانوں میں سے ہوں، یا کوئی بھی انسان ہو، اللہ تعالیٰ فسادیوں کو پسند نہیں کرتا۔ اب یہ ہو ہی نہیں سکتا کیونکہ اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے والا ہو اور اللہ اس کو پسند نہ کرے۔ یہ سارے وہ لوگ ہیں جو اللہ سے محبت کا زبانی دعویٰ کرتے ہیں، احبار بھی ہیں، ربانیون بھی ہیں، لیکن لوگوں کی نظر میں، اللہ کی نظر میں نہیں ہے۔ کیوں؟ ان کا کردار وہ نہیں ہے جو اللہ نے ان کو کہا ہے۔ جو کچھ ہم نے صحیح پڑھا، اللہ ہمارے ذہنوں میں، دلوں میں بٹھا دے، جہاں جہاں پڑھتے ہوئے بولتے ہیں ہم سے غلطیاں ہو گئی، اللہ میں معاف فرما دے، اور ان غلط باتوں کو ہمارے ذہنوں سے، دلوں سے اللہ کی ذات نکال دے۔